नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। फ़ाइज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन, लेकिन इंसान का हाल क्या इस दुनिया में कि जब छू जाती है उसको तकलीफ दआना, वो पुकारता है हमको। ये मौजू कई दफ़ा कुरान करीम में आ चुका है कि इंसान का चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, जिस वक़्त तकलीफ उसके ऊपर आती है तो फिर उसकी हालत ये हो जाती है कि बहुत अल्लाह को पुकारता है, बड़ी अल्लाह के आगे फरियादें करता है, चिल्लाता है, दुआएं करता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना, फिर जब हम अता करते हैं, खौल चढ़ जाता है हमारी नेमत का उसके ऊपर, हमारी नेमत उसको लपेट लेती है, नेमत का गिलाफ चढ़ जाता है उसके ऊपर, तो क्या कहता है? क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, कहता है फिर आगे से ये सब तो मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला, ये तो आपको नहीं पता, हमने बड़ी प्लानिंग की, ये तो मैंने इतनी आखिर मेहनत की थी, मैं तो बड़ी आगे तक देख लेता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट ही ऐसी जगह की थी। सारी बात को अपने ऊपर क्रेडिट ले लेता है, मैंने ये स्टेप उठाया, मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उस वक्त ही ये स्टेप लिया था, मुझे पता था कि यही होना। यानी तुम्हारा इल्म इतना ज्यादा है कि तुम्हें ये पता, तुम चीजों को फोर्सी कर लेते हो। या दूसरा माना ये भी है कि मेरा इल्म इतना है कि मेरी इस वजह से ही मुझे मिला। जैसे कि कारून ने कहा था, कारून की भी तो यही बात थी ना, वो कहता था कि ये सब मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला, ये मेरी मेहनत का नतीजा। मुझे तो अब यहाँ आज भी लोग कहते हैं मुझे पता था, मुझे तो मिलना ही है, यानी मेरा इल्म इतना है, मुझे पता ही था, मैं तो डिजर्व ही करता हूँ। आज इंसानों का क्या यही हाल नहीं है कि वो चाहते हैं कि बस जल्दी से मुझे ना मेरी जो भी काम है इसके ऊपर वाह वाह मिल जाए, और ये लोग कहें कि बस हाँ भाई वाकई तुम ही डिजर्व करते हो बहुत, वाकई। और अगर कोई और ना कहे तो हम खुद ही अपनी तारीफें करने में पीछे नहीं रहते। वो तो लोग भी चढ़ा देते हैं, जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो बस हाँ जी थैंक यू, हाँ जी वाकई, मतलब थैंक यू करने का मतलब यही होता है कि हाँ वाकई मैंने उस वक्त। आगे से हम मुंह से ये नहीं बोलते कि मेरा क्या जी कमाल, ये तो अल्लाह ताला ने कर दिया, मेरा क्या कमाल है इसके अंदर। हम आगे से कहते हैं हाँ जी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं तो जी थैंक यू जी, हाँ जी, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो वाकई तारीफ के काबिल ही हूँ, क्योंकि जाहिर है वाकई मैंने कमाल कर ही दिया है। हम ये चाहते हुए अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद बन जाना, मेरी इल्म की वजह से, मेरे इस तरीके की वजह से, मेरी इस प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने इतना पढ़ा जो था, तो बस फिर मैंने इतना पैसा जो लगाया था। हालांकि हर खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। जो भी खैर इंसान को मिलती है, इंसान को यही कहना चाहिए कि ये अल्लाह ही की देन है। ये नहीं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम अ जीनियस। अपनी जात पर एतमाद ना हो, अल्लाह पर एतमाद हो। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी इल्म, ये सब चीजें भी अगर किसी के अंदर, किसी के पास इल्म है या कोई मेहनत करने के काबिल हुआ या किसी अंदर कोई काबिलियत आई गई, तो ये किसकी तरफ से थी? ये मानना हमें क्यों मुश्किल होता है कि अल्लाह ने करके दिया? क्यों इससे हमारी अपनी जात छोटी हो जाती है? हम चाहते हैं कि हम अकबर बन जाए। हाँ, हम कहते तो हैं अल्लाह अकबर है, लेकिन जगह जगह हम अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं।
کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں جی فلاں بس ہمارے بزرگ کی بس ان کی جی نظر کرم ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کو تو نہیں کہا جا رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور جس وقت تمہارے پر مشکل آئی ہوئی تھی تب تو تم نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے, تب تو اللہ سے ہی مانگتے ہو. لیکن جس وقت تمہارے اوپر نعمتیں آ جاتی ہیں پھر کہتے ہیں ان کا کرم ہے. آپ دیکھیے نا, اور شرک کیا ہے؟ اپنے آپ کو شریک کر دینا یا کسی اور کو شریک کر دینا. اپنی اتنی ذہانت, اپنی اتنی فطانت میں ہمیں, اور تکبر کیا چیز ہوتی ہے, اتنا ہمیں اس کے اوپر بھروسہ ہے اور اپنی بڑائی کے اوپر ہمیں اتنا مان ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ہماری اپنی قابلیتوں سے ملا. اپنے نفس کو خود ہی پوجنے لگتے ہیں. اور تکبر کے بارے میں تو ہے نا, یہ اللہ کی چادر ہے جو اس کو اللہ سے کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. خود کو کبھی کریڈٹ نہ دیں, کیونکہ کوئی چیز یہ نہیں کہ جسٹ اوپر سے نہیں کہنا, زبان سے نہیں کہنا, دل میں بے شک سوچتے رہیں, یہ نہیں. دل میں ہمارے یہ ہونا چاہیے پھر ہی زبان پہ آئے کہ یہ سب کچھ جو اگر میں کچھ کر رہی ہوں, میں کچھ کرنے کے قابل ہوئی ہوں نا, وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا. اگر میں کوئی کام اچھا ہو گیا میرے سے تو وہ میں نے نہیں کیا, وہ اللہ ہی کرنے والا ہے. نہ تو میری عقل سمجھ کوئی ایسی ہے. آپ دیکھ لیں اچھی بلی عقلوں سمجھوں والے لوگ اتنے بلنڈرز مار دیتے ہیں کہ کہاں سے کہاں بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, یا کبھی بالکل ہی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. کئی ایسے سٹیپس اٹھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوتی. اگر عقلوں سے ہی ساری بات بن رہی ہوتی تو آج زیادہ عقل والے یا زیادہ ڈگریوں والے سب سے دنیا میں کامیاب اور خوش لوگ ہوتے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں آپ دیکھتے. اس لیے کہ سب چیز کرنے والا اللہ ہے. نہ کہیں عقلوں سے کچھ ہوتا ہے, نہ علم سے کچھ ہوتا ہے, کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. اگر امتحان میں کامیابی بھی ہے تو جس وقت امتحان ہونے لگے آئے بس اللہ نے کرنا ہے, آئے اللہ کرا دے, بس دعا کرو دعا کرو, جب کامیابی مل جائے ہاں جی ہم نے محنت بڑی کی تھی, ہم نے دن رات, ہم نے تو رات کو بھی پڑھتی ہوتی تھی. تو صرف قابلیت تو اپنی مان لی نا تم نے. اب اللہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی دعائیں کی تھی. بل یہ فتنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک آزمائش ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ اب تم کہتے کیا ہو, وہ چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تمہارے پر تکلیف ہے کہ اب کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نعمت بھی دیکھ کے دیکھتا ہے کہ اب بولتے کیا ہو, شکر ادا کرتے ہو یا اپنی طرف ہی نسبتیں کرتے ہو. اب سے جب بھی ہمیں کوئی چیز ملے, کوئی کامیابی ہو, کوئی نعمت ہو, ہمیشہ یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہی ہمارے دل میں بھی ہو, یاد رکھے دل میں بھی ہو اور زبان پہ بھی آئے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ نعمت ملتے ہی بل ہی فتنہ, یہ آزمائش ہے, آزمائش شروع ہو گئی ہے. یاد رکھے اب اس کو پا کے میں کیا کرتی ہوں, میں اللہ کو ہی بھول جاتی ہوں, نعمت دینے والے کو ہی بھول جاتی ہوں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے, اس بات کا نہیں علم رکھتے کہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں ٹیسٹ ہیں, یہ آزمائشیں ہیں. وہ ان کو انعام سمجھتے رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیں بڑے اچھے کارنامے کیے ہیں جو اب ہمیں یہ بھی مل گیا, یہ بھی مل گیا, یہ بھی مل گیا. اللہ اکبر. تو اولاد ملے, امتحان میں کامیابی مل جائے, کوئی نوکری مل جائے, کوئی پوزیشن مل جائے, پروموشن ہو جائے, بزنس میں کامیابی ہو جائے, سب چیزیں آزمائش سمجھیں. جب آپ اس کو آزمائش سمجھیں گے اور اس کے اوپر اللہ کے سامنے شکر گزار رہیں گے, جھکے رہیں گے, تبھی وہ نعمت آپ کے لیے باعث خیر بن جائے گی. ادروائز وہ مصیبت بن جائے گی اگر اس میں اللہ کو یاد نہ کیا اور اللہ کے آگے نہ جھک کے رہے. قد قالها الذین من قبلہم, تحقیق کہا تھا اس کو ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے.
ان سے پہلوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کہی تھی. کس قسم کی؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملا. اس میں قارون بھی ہو گیا، اس میں اور بھی لوگ ہو گئے، انہوں نے سب اپنی قابلیت ہی سمجھتے رہے، جو بھی ان کو ملتا رہا تھا. جس کے پاس دولت زیادہ ہو گئی اس نے کہا میں بہت کمال کا انسان ہوں، میں نے دیکھو اتنی دولت کما لی. میں جی اس کے پاس علم زیادہ تھا، اس نے سوچ لیا کہ میرے پاس علم اتنا ہے کہ میں ان کو بھی ذہینی اتنا زیادہ ہوں. تو یہ پچھلے لوگوں نے بھی کہا تھا. پھر کیا ہوا؟ فما اغنا، تو نہ کام آیا، انہم، ان کو، ما کانوا یکسبون، جو تھے وہ کمائی کرتے. پھر دیکھا تھا ان کا علم دھرے کا دھرا ہی رہ گیا. جب ان کے اوپر کوئی عذاب آئے، اب جیسے کہ قارون کے اوپر، وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. پھر اس کی قابلیت کہاں گئی تھی؟ وہ جو سمجھتا تھا کہ میری قابلیت ہے جی، میں نے اتنا کمایا، پھر کہاں گئی قابلیت؟ اسی طرح آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں دیوالیہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اس وقت ذہانت کہاں جاتی ہے؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، یا پھر جب انہوں نے سزائیں دیکھی تو پھر کوئی چیز نے تو ان کو بچایا ہی نہیں. اتنے جینیس تھے تو اپنے آپ کو بچاتے نا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچی ان کو سزائیں جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کمایا تھا، جو باتیں انہوں نے کی تھی، جو برائی انہوں نے کی تھی، اس کے برے نتائج ہی انہوں نے بھگتے تھے. جس کو کہتے ہیں ہم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب پہنچیں گی سزائیں ان کو جو انہوں نے کمائی کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی بات فرمائی ہے، جزاء سیئات سیئات مثلها، برائی کی سزا یا اس کا جو بدلہ ہے وہ ویسی ہی برائی ہے. اور آپ اگر غور کریں سزاؤں پر تو واقعی جو سزائیں جس گناہ کی اللہ نے رکھی ہیں وہ اس گناہ سے اتنی مماثلت رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، تو وہ اس دن آگ یعنی اس کے پیٹ میں ہوگی. جس چیز کی جیسے اس کی شیپ ہے نا اس کے گناہ کی، اسی قسم کی اس کی سزا ہے. ایون سزا میں مماثلت ہے. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کفار مکہ کو بھی، کہ پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کی. آج تم بھی اگر ایسی باتیں کرو گے تو تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہے. اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، ہمارے سب کے لیے، جو جیسا کر لے گا ویسا بھر لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے، یا نبی یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، جلدی یہ اپنے کرنے کا مزہ چکھیں گے. نبی کے لیے تسلی، کفار کو ایک میسج، اور ہم سب کے لیے بھی ایک میسج. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتے یہ لوگ. اس سے سوچتے نا ہمارے علم اتنا، ہمارا یہ اتنا، ہم اتنے انٹلیکچوئل، ہم ایسے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر غالب آ سکتے، یہ اللہ کو ہرا سکتے. اولم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رزق کا کنٹرول کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. نہ ہمارے علم، نہ ہمارے کانٹیکٹس، نہ ہماری جابوں، اور نہ ہمارے بزنس سے کچھ ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ جی فلاں ہے اس کے پاس، وہ فلاں بزنس کر رہا ہے تو اس وجہ سے دیکھا اس نے یہ بزنس کر لیا، کتنا اچھا بزنس ہے اس کا، بزنس مین کامیاب ہے جو اس بزنس میں ہاتھ ڈال. نہیں، یہ وہ ہوتا ہے وہ جی وہ نوکری کرنے والا اچھا، دیکھو وہ فلاں جگہ پہ اس نے نوکری کی ہے نا، اس میں بڑا پیسہ ہے، چلو جی وہ سب سے اچھی جگہ ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں سے کوئی
کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، وہ جس کا چاہے ٹائٹ کر دے، جس کا چاہے کھول دے. ایسے ہی آپ کے گھر کے اندر پائپ آتا ہے نا باہر سے پانی کا، شاور چلاتے ہیں اس میں سے پانی آتا ہے، نلکا چلاتے ہیں اس میں سے پانی آتا ہے، پھر آپ کچن میں چلائیں وہاں پہ پانی ہے، باتھ روم چلائیں وہاں پانی ہے. اب یہ چیزیں آگے دیکھنے والی ڈفرینٹ ہے، کہیں آپ کو شاور نظر آ رہا ہے، کہیں نلکا نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے، تو چیزیں ڈفرینٹ ہیں لیکن پیچھے ایک ہی ہے، سورس ایک ہے. کسی کو دیکھیں دینے والا اللہ ہے، کسی کو دکان سے مل جائے گا، کسی کو نوکری پہ مل جائے گا، کسی کو مزدوری کرنے پہ مل جائے گا، کسی کو پڑھانے کے اوپر مل رہا ہے، کسی کو کوئی اور فن آتا ہے اس کے اوپر مل رہا ہے. دینے والا اللہ. انسان سوچتا ہے میری دکان کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، اس کمپنی کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. وہ تو آگے وہ نلکا ہے یا وہ پائپ جو آگے یا جو وہ شاور یا وہ اس کی شکلیں ڈفرنٹ ہو سکتی، پیچھے سورس ایک ہے. ہم کہتے ہیں یہ پڑھ لیا نا تو اس سے زیادہ پیسے بنیں گے، اور یہ والے پڑھائی کر لی تو اس میں کم پیسہ بنے گا. ہم کہاں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کس کے نصیب میں کیا رزق لکھا، اور رزق کس وقت لکھا جاتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت لکھ لیا جاتا ہے. یہ میرے علم نہ میرے ٹائٹل نہ میرے سٹیٹس نہ میری فیملی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کیا وہ نہیں جانتے اللہ کو شادہ کرتا ہے، رزق جس کا چاہتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. پھر اگر یہ بات کے اوپر ایمان ہو جائے تو دوسروں سے جیلس ہونا ہم بند کر دیں. یار اس کو کیوں اتنا مل گیا، اس کے پاس کیوں اتنا پیسہ گیا، دیکھا جی وہ کتنے پیسے والا ہے. اللہ دینے والا ہے. تو جب ہم اس سے جیلس ہو رہے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے کیوں اس کو دے دیا اور مجھے نہیں دیا. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ میرے علم سے مجھے ملا ہے، تمہارے علم سے نہیں، یہ اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کئی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں بن رہا ہوتا، اور کئی بیچارے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. اس سے ہمیں اپنے ارد گرد دیکھ کے ہی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. واقعی اس کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان ہوگا تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہاں اللہ ہی دینے والا ہے. جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے وہ پھر نوکریوں میں اور چیزوں میں تلاش کرتا رہے گا، ڈگریوں میں، کون سی ڈگری، کون سی یہ، ہاں جی اس کی یہ ڈگری ہے اس لیے اس کو ملا ہوا ہے، وہ انہی میں دیکھتا رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.